माह रमजान में 27वें रोजे वाले दिन मेरी सास रोजे की हालत में नमाज पढ़ने लगी तो उसकी मौत हो गई। वो पूरे खानदान में एक शैतान औरत मशहूर थी, मगर उसकी मौत को देखकर सब लोग रश करने लगे कि ये बहुत नेक थी। सास ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। जनाजा पढ़ाकर बेटी ने माँ के चेहरे से कफन हटाया तो उसका दिल फट गया, क्योंकि शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो सभी ने मेरे बड़े नाज नखरे उठाए थे। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरे शोहर इमरान अपने घर में सबसे छोटे थे। बड़े चारों भाई शादीशुदा थे। उन चारों भाइयों की एक ही बहन थी और वो उम्र में उन सबसे बड़ी थी। इमरान ने मुझे पहले दिन ही ये बात समझा दी थी कि मुझे उनकी बड़ी बहन की इज्जत भी वैसे ही करनी है जैसे उनकी वालदा की करनी है। बड़ी बहन गैर शादीशुदा है और शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मेरे ससुर हयात नहीं थे। सब भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। मेरी सब जेठानियां भी बड़ी नंद को आपा कहती थी, मगर मुझे अपनी नंद कुछ अजीब सी लगी थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी और जब वो अपने कमरे में होती किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती थी। वो बस खाने के वक्त ही बाहर आती, खाना खाकर कमरे में चली जाती। घर का हर मामला आपा ही तय करती थी। मेरी सास को कोई पूछता ही नहीं था। कारोबार में भी कोई लेन देन की बात आती तो नंद से मशवरा किया जाता था। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी। वैसे तो इमरान मिजाज के बहुत अच्छे थे, लेकिन चारों भाई बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनते थे। कहते थे वो अल्लाह की नेक बंदी है, वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती थी चादर के बिना। मैंने उसे देखा नहीं था, लेकिन जो बातें मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी वो मुझे कुछ तशवीश में डालने लगी थी। जब भी मेरी नंद खाने के लिए कमरे से बाहर जाती, चारों भाई और उनकी बीवियां एहतराम से खड़े हो जाते। मुझे अपनी सास के लिए अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। एक बार मैंने सब भाइयों को एक ऐसा काम करते देखा कि मैं हैरान सी रह गई। मैंने दूसरे दिन अपनी जेठानी से पूछा कि हमारे घर के मर्द अपनी माँ से ज्यादा आपा जी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। हालांकि वो माँ है, बहन से ज्यादा हुस्न सलूक और फरमाबरदारी का हक रखती है। मेरी बात सुनकर जेठानी ने घबरा कर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी, आहिस्ता बोलो, अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं हैरत से अपनी जेठानी का मुंह तकने लगी। मैंने एक आम नौयत की बात की थी, मगर जेठानी का रद्द अमल ऐसे था जैसे कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो। मैं चुप सी हो गई। इमरान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने उनसे जिक्र किया कि आप माँ से ज्यादा बहन को अहमियत क्यों देते हो। मेरी बात सुनकर इमरान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगे। कहने लगे, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। वो बहुत नेक और पारसा है। वो जितनी काबिले इज्जत है, हम उसका उतना एहतराम नहीं कर पा रहे। मुझे इमरान का गुस्सा देखकर समझ आ गई थी कि जेठानी ने मुझे क्यों मना किया था। एक रोज सब भाइयों ने कुछ रकम अपनी बहन के सामने रखी। कहने लगे कि अपने बरकत वाले हाथ इस पर रख दो, हमने ये पैसा कारोबार में लगाना है, आपके हाथ में बरकत होगी। अगर इन पैसों पर आपके हाथ लग गए तो हमें नफा होगा। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। मेरी नंद ने कुछ पढ़ा और पैसों पर फूंक मारी। ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी थी। ये बात एक बहन के एहतराम से बढ़कर कोई और ही रुख अख्तियार कर रही थी। मैं इमरान का रद्द अमल देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। यही हाल मेरी बाकी जेठानियों का भी था। नंद के मामले में वो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालती थी और सास भी माथे पर तेवरी चढ़ाते अपना जी जलाती रहती थी। एक बार मेरी सास नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांगते हुए रोने लगी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प कर रह गया था। जिस इज्जत और एहतराम की हकदार वो थी, उनके बच्चे वो हक अपनी बहन को नहीं दे रहे थे। मुझे दरवाजे पर देखकर मेरी सास ने जल्दी से आंसू साफ किए थे। मैं उनके पास ही बैठ गई थी। मैंने उनसे पूछा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो मुझसे नजरें चुराने लगी। कहने लगी कि मैं ठीक हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें कभी नंद के साथ बैठकर बातचीत करते नहीं देखा। फिर जो बात गुस्से से उन्होंने मुझे बताई, उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। नंद के कमरे में सिर्फ चारों भाई ही जाते थे। वो 1 घंटा बैठकर वापस आ जाते थे। हम चारों बहुओं को नंद के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। हमें ये हुक्म था कि बावजू होकर नंद के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि वो पाक रूह है। मुझे इस किस्म की बातों को अपनाना कुछ जहालत सा लग रहा था, मगर मेरी दूसरी जेठानियां अपनी नंद की गुलाम बनी हुई थी।
انہی دنوں ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو میری نند سفید لباس میں باہر آئی اور کھلے صحن میں کھڑی ہو گئی۔ چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اس وقت صحن میں ہم سب موجود تھے، بس میری ساس وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری نند نے بند آنکھوں سے کہا، امی یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ سن کر چاروں بھائی ماں کو ڈھونڈنے لگے، پھر انہیں پکارنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں امی کو بلا کر آتی ہوں۔ عمران نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میری جان ہی نکال دیں گے۔ کہنے لگے، جب تک آپا جی حکم نہ دیں کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ یہ ہماری ماں بھی نہ جانے ایک نیک عورت کے ساتھ کیوں ضد لگائے بیٹھی ہے۔ خدا کے غضب کی حقدار ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی والدہ کے لیے یہ کلمات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ چاروں بیٹوں نے ماں کو پکارا تو وہ بیچاری بھاگ کر چلی آئیں۔ کہنے لگی، میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ میرا بڑا جیٹھ غصے سے کہنے لگا، جب ہماری بڑی آپا آپ کو بلا رہی تھی تب آپ باہر کیوں نہیں آئیں؟ نند نے جیٹھ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری نند نے جس عمل کے لیے ہمیں کہا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر عمران نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ تھپڑ اتنے زور سے لگا تھا کہ میں دور جا گری تھی۔ پھر عمران میرے پاس آئے اور غصے سے بولے، آئندہ تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سبھی مجھے گھورتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میری نند بھی جا چکی تھی، بس میری ساس وہیں رہ گئی تھی۔ میں تو یوں تھی جیسے کوئی بے جان مجسمہ ہو۔ میری ساس نے مجھے پانی پلایا، میرے آنسو صاف کیے اور پھر کہنے لگی، یہ عورت نہیں ڈائن ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ایک دن میں اس کا راز فاش کر دوں گی۔ میری ساس نے غصے سے یہ الفاظ آپا جی کے لیے کہے تھے۔ آج شام مجھے اپنی قسمت خراب ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ اس وقت میری نند نے سب کو کہا تھا کہ سب گھر والے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، پھر میں یہ عمل جبرن کیوں کرتی؟ سب سے پہلے میری ساس نے آپا جی کے ہاتھ کو بے بسی سے پکڑ کر چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ میری ساس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب حالت مجبوری میں کر رہی ہیں۔ پھر باری باری سب بھائیوں نے یہی عمل دہرایا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ میرے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات کی صورت میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ساس اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں اپنی ساس کو چائے دینے گئی تھی، ان سے کہا تھا کہ وہ آپن جسے بات کیوں نہیں کرتی، وہ ان کی بیٹی ہے، تب وہ چلا کر بولی کہ وہ بیٹی نہیں ڈائن ہے۔ مجھے اپنی ساس اپنے کمرے میں لے گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم چپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کھولے، میری تو روح تک کام گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے عمران سے معافی مانگ لی تھی، وہ اب بھی غصے میں تھے۔ کہنے لگے، آپا جی سے معافی مانگو، سحری کا وقت تھا، وہ سحری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپا جی سے معافی مانگ لی تھی۔ آپا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہا، اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔ اس وقت میں بے بس تھی، اس لیے وہی کیا جیسے آپا نے کہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے عمران کی کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مجھے آپا جی سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی پر ایک بڑی عمر کی عورت مامور تھی، لیکن اب مجھے آپا جی کی اچھائی کے پیچھے جو راز تھا وہ سب جاننا تھا۔ جو کچھ میری ساس نے مجھے بتایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس کام کرنے والی اماں کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا، پھر اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کا دوپٹہ اوڑھ کر آپا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر آپا جی کہنے لگی، تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے آواز کچھ بھاری سی نکال کر کہا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے اور آپ پاک باز عورت ہیں، میں آج آپ کو اپنا گنہگار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی، رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کروں گی، تبھی آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولوں گی۔ آپا میری بات پر چپ ہو گئی۔ میں کام کرنے لگی۔ آپا نے کہا، وہ نہانے جا رہی ہیں، میں کمرہ صاف کر کے باہر چلی جاؤں؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ واش روم چلی گئیں۔ ان کے کمرے میں ویسے تو اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، مگر ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی کی اور پھر سامنے رکھے قرآن پاک کے پاس آ گئی۔ وہ ایک کپڑے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا، اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت کا روپ کتنا گھناؤنا تھا، مجھے اس کا ثبوت مل چکا تھا، مگر میری بات پر کوئی بھی اعتبار نہ کرتا۔ جب میری ساس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تو میری بات کی کیا اوقات تھی؟ میں کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی۔
ایسے ہی ماہ رمضان کے دن گزرتے رہے۔ پھر 27ویں روزے والے دن میری ساس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھیں۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کرتی تھی۔ ان کی میت پر ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری ساس کی میت کو اٹھانے لگے، تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ اب وہ نہیں بچیں گی، اس لیے وہ وصیت کر گئی ہیں کہ ان کا جنازہ آپا جی پڑھائیں گی۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ رکا پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا: میں بہت گنہگار عورت ہوں، اس لیے مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی، وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید کہ اسی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر سب بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہمارے گھر کے مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا، اس لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں اپنی والدہ کی وصیت سنائی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی، مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئیں۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جس دن مجھے عمران نے تھپڑ مارا تھا، میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی: یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی۔ میرے سسر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کالے عملیات کرتی تھی اور اپنی بیٹی یعنی آپا کو بھی سب سکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سکی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر آپا کو اس کے والد نے یہیں رکھ لیا تھا۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنے والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ انہیں لگا کہ میری ساس نے ہی اس کی ماں کا گھر برباد کیا ہے، اس لیے وہ اپنے والد کے سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی، اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان پر کچھ غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میری ساس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی ماں کی بجائے آپا جی کو اہمیت دینے لگے تھے، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک منتی تھی۔ میرے سسر اپنے بیٹوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے: میری بیٹی پر تو غلط الزام لگاتی ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت تھی، اس لیے تو وہ میرے پاس رک گئی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم سوتیلی ماں بن کر شیطانوں والے کام مت کرو۔ اسی طرح میرے سسر اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ آپا ان کو کہتی رہتی کہ تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بھلا کہتی ہے ایسے ہی تم لوگوں کی بھی میرے باپ سے برائیاں کرتی ہے۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی تھی، وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی چپ ہو گئیں۔ جب آپا 22 سال کی ہوئیں تو میری ساس نے سسر سے کہا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کو یہی لگا تھا تو شاید جو ان کی جان آپا جی سے چھوٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گی اور شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ان کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ سب کہتے دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ بھائیوں نے بھی باپ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اسی چکر میں وہ اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تب مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا، اس لیے جب میں آبا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی جو وہ پڑھتی تھی۔ آپا نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، بھائیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ساری زندگی میری ساس پر حکمرانی کی تھی، وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھی۔ میری ساس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ جب میری ساس کا انتقال ہو گیا تو میں بہت روئی تھی۔ میری ایک یہی تو ہمدرد تھی، آج وہ بھی جا چکی تھی اور اب آپا جی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھی۔
وہ جب بھی قرآن مجید کی سورت پڑھنا چاہتی تو ان کے منہ سے منتر نکلنے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر چاروں بھائیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سبھی آپا جی کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپا جی کو قرآن مجید کی کوئی سورت نہیں آتی تھی۔ وہ سب کے سب کالے جادو والے منتر پڑھ کر شرمندہ سی کھڑی تھیں۔ پھر اسی وقت میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں میری ساس مری نہیں تھی، بلکہ یہ سب پلان ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا تاکہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میری ساس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ پھر میری ساس نے آپا جی کی ساری حقیقت سب کو بتائی۔ میرے جیٹھ اور میرا شوہر شرمندگی سے اپنی نظریں نہیں اٹھا رہے تھے۔ آپا جی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ان کا راز فاش ہو چکا تھا۔ سب بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آپا اپنی ماں کو فون پر سب بتا رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، آپا تم اپنا سامان پیک کر لو، تم اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ بہتر ہے جس ماں سے فون پر بات کر رہی ہو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ہمیں افسوس ہے ہم نے تمہیں عزت کے اس مرتبے پر پہنچا دیا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں باہر نہ نکلی تو ہم لوگ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالیں گے۔ آپا جی کچھ نہیں بولی تھی۔ آپا نے خاموشی سے سامان پیک کیا اور پھر جب جانے لگی تو باہر صحن میں آ کر میری ساس کو دیکھنے لگی، پھر ہنس کر کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اس کھلی دھمکی پر میرے جیٹھ نے آپا جی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم ہمیں جتنا بے وقوف بنا سکتی تھی بنا چکی ہو، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم نے تمہاری وجہ سے اپنی سکی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ اگر اب تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تم نے اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیں یا ہماری ماں کو کچھ بھی نقصان پہنچانا چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ یہ کہہ کر میرے جیٹھ نے آپا جی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا، آپ نے جو بھی کیا وہ ایک گناہ ہی کیا۔ کسی کا بہت نیک ہونا کبھی بھی ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ ہم اسے ضرورت سے زیادہ ہی بلند مرتبہ دے دیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، وہ تو بس نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ آپا کے جانے کے بعد سب گھر والوں نے میری ساس سے معافی مانگی تھی اور میری ساس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی بہت خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی کرم نوازی سے یہ گھر جنت بن گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔